औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी मोअल्लिम। ज़िला चकवाल की 5 तहसीलों में सरदार ग़ुलाम अब्बास अपना ज़ाती वोट बैंक रखते हैं और जब कभी उनको मौका मिला तो उन्होंने जिस कदर भी मुयस्सर हुआ लोगों की खिदमत भी की। चूँकि दही इलाकों में बिरादरीज़म बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इस लिहाज से दही इलाकों का जो वोट बैंक होता है वो धड़ेबाजी, बिरादरीज़म और दोस्ती वगैरह पर मुश्तमिल होता है। इस लिहाज से सरदार ग़ुलाम अब्बास को ये एजाज़ हासिल है कि उनको चकवाल का सबसे मजबूत सियासतदान समझा जाता है और इस बात में कोई शक नहीं कि हर दौर में वो किसी भी जमात में रहे हो, उसके दोस्त, उसके वोटर उनके साथ रहे हैं। मगर मौजूदा हालात में सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब की ये जो सियासी कलाबाजियाँ और सियासी उनकी चालें हैं, उन पर कई हलकों की तरफ से एतराज़ात आ रहे हैं और मौजूदा हालात में उन्होंने जो अपना सियासी मुस्तकबिल का लाएअमल तय किया है, इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इसलिए सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब की मौजूदा सियासी सूरत हाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उनकी तरफ कही हुई वो बात याद रखनी चाहिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा कहा था कि सरदार ग़ुलाम अब्बास कभी भी MNA नहीं बन सकता। इसकी क्या वजह है? इस वजह को समझने के लिए हमें सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब की सियासी तारीख को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये 2 दफ़ा MP रहे हैं, 1985 से लेके 1988 तक और 1993 से लेके 1996 तक। उसके बाद ये जब पीपल पार्टी में थे 1993 से लेके 1996 तक, और जब इसके बाद मार्शल लॉ लग गया और परवेज़ मुशर्रफ का दौर आ गया तो ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ फिट हो गया और इनको 2 दफ़ा ज़िला नाज़िम रहने की सआदत नसीब हुई है और ये उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ को अपना बड़ा भाई कहते थे। इनका मसला ये है कि ये जिस भी सियासी जमात में जाते हैं इस कदर वसत और खुले दिल के साथ जाते हैं कि वहाँ पे ना सिर्फ अपनी सियासी वाबस्तगियाँ बनाते हैं बल्कि ये वहाँ पे अपनी रिश्तेदारियाँ भी कायम कर लेते हैं। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपना बड़ा भाई कहते थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ तो इन्होंने उनको बायां हाथ दिखाते हुए वहाँ से पतली गली से फरार हो गए। इसके बाद कुछ अरसा ये आज़ाद हसीयत में रहे और फिर इसके बाद ये हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा बेहतर अंदाज में उभर रही थी तो इन्होंने तहरीक इंसाफ की कश्ती में अपना कदम रख दिया और तहरीक इंसाफ के साथ अपनी सियासी वाबस्तगियाँ जोड़ लीं। शुरू में ये ज़िला चकवाल में वहद नुमाया शख्सियत थे जो तहरीक इंसाफ में थे, ना सिर्फ चकवाल बल्कि शुमाली पंजाब में ये वहद नुमाया शख्सियत थे। अगर ये तहरीक इंसाफ में अपने पाँव जमाए रखते तो यकीनन ये इस वक्त शुमाली पंजाब की एक सरकर्दा शख्सियत होते, इलेक्शन भी जीत चुके होते और इनके पास कोई ना कोई मिनिस्टर भी होती। लेकिन क्या करना, इन्होंने किसी भी जमात में टिकना नहीं है। इसके बाद तहरीक इंसाफ में इनको कोई इख्तिलाफात पैदा हो गए और फिर वहाँ से भी इन्होंने अपनी रुखसती कर ली और इसके बाद कुछ अरसा आज़ाद हसीयत से रहे और फिर 2013 के इलेक्शन में इन्होंने बड़ा कमाल के सियासी फैसले किए। उन सियासी फैसलों से इनको तो शायद कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत फ़ायदा पहुंचा। इन्होंने ज़िला चकवाल की तमाम सीटें उठा के उनकी प्लेट में रख दी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने नून लीग के खिलाफ जितना भी वोट का उसको तकसीम कर दिया। खुद आज़ाद हसीयत से मैदान में आ गए, अपने दूसरे दोस्तों को भी आज़ाद हसीयत में मैदान में उतार दिया। यूँ कुछ वोट तहरीक इंसाफ ने लिए, कुछ इन्होंने आज़ाद हसीयत से लिए और इन दोनों का जो मजमूआ था इनके खिलाफ वो सारा मुस्लिम लीग नवाज़ को गया। तो मुस्लिम लीग नवाज़ बड़े आराम से वहाँ से जीत गई। इसके बाद ये फिर मैदान में आए और कुछ अर्सा आज़ाद हसीयत में रहे, लेकिन बाद में इनको पता चला कि नहीं, मुस्लिम लीग नवाज़ एक बहुत अच्छी जमात है और जो कुछ इन्होंने माजी में उनके बारे में कहा था वो सब गलत था। एक दफ़ा फिर ये मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफार्म के साथ शमूलियत इख्तियार कर गए, लेकिन बहुत जल्दी इनको एहसास हुआ कि इनकी तो नून लीग में कोई इज़्ज़त ही नहीं है। अलबत्ता इस दरमियान इन्होंने नून लीग के साथ ये भला ज़रूर किया कि उनको एक ज़िले चेयरमैन बनवा के दिया, 2 उनकी ज़िमनी इंतखाबात में जो सूबाई असम्बली की सीटें थी वो उनको जितवाई और उनको भरपूर फ़ायदा दिया। लेकिन जब अपना फ़ायदा लेने की बारी आई, पता चला कि नहीं, इनकी तो कोई वहाँ इज़्ज़त ही नहीं है, इनको तो टिकट नहीं मिलने वाला। फिर हल्के फुल्के अंदाज में वीडियोस बनाना शुरू कर दी और कहा कि जी मुझसे कोई मेरी मर्जी के बगैर फैसले किए जा रहे हैं, मुझे इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा। और यूँ फिर एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नवाज़ से
راہ اختیار کر لی. تھوڑا عرصہ خاموش رہنے کے بعد دوبارہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی. 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کو عدالت کی طرف سے نائل قرار دیا گیا اور اس کا سارا ملبہ یہ اب تحریک انصاف پہ ڈال رہے ہیں اور دبے لفظوں میں یہ ایک اور ادارے پر بھی ڈال رہے ہیں. میں کسی بھی سیاسی آرگومنٹ کے اوپر جواب دینے کی حق میں نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے یہ لاسٹ ٹائم ایک تلہ گنگ میں ایک سپیچ کی اور سپیچ میں انہوں نے دبے لفظوں میں کچھ باتیں کہنے کی کوشش کی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی جب قائد اعظم محمد علی جناح آخری دنوں میں بیماری کی حالت میں تھے تو ان کو لینے کے لیے ایمبولینس کیوں لیٹ پہنچی اور ایمبولینس کو کیوں لیٹ پہنچنے پر مجبور کیا گیا. سردار صاحب واقعی ریلی سردار صاحب آپ کا اشارہ ادھر ہی ہے نا جن کے ساتھ آپ 2002 سے 2008 تک 2 دفعہ ضلع ناظم رہے ہیں، وہ آپ ہی تھے نا؟ نہیں وہ آپ نہیں تھے. نہیں ہم بھول رہے ہیں. نہیں وہ آپ نہیں تھے، وہ آپ تھے. ہاں وہ آپ سے نہیں. پرویز مشرف ہیں، پرویز مشرف آرمی کے جنرل، آرمی چیف، منتخب حکومت کو ختم کیا لیکن بعد میں آپ ان کے ساتھ مل گئے. تو وہ آرمی کی حکومت تھی نا. 8 سال آپ ان کے ساتھ رہے، 2 دفعہ ضلع ناظم بھی بنے اور پرویز مشرف کو وردی میں صدر منتخب کروانے کے نعرہ بھی آپ لگواتے رہے. وہی ہے نا آپ یہ چیز. تو اب آپ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی والے ملک کے خلاف ہیں، آرمی والے ہمیشہ پالیٹکس میں انوالو کرتے ہیں؟ آپ تو خود آرمی کے سب سے بڑے پلر رہے ہیں. اور سردار صاحب ایک اور بات بھی مجھے یاد آ رہی ہے. یہ جنرل مجید مسلم لیگ نواز، ان کی جو سند دہلی یاد آیا؟ ہاں بالکل. ان کو جو نائل کرایا گیا تھا میٹرک کی جیلی سند کی بنیاد پر، آپ کو یاد ہوگا نا؟ بہت سمجھدار ہیں آپ. تو پھر آپ کس منہ سے آپ پاکستان کے اداروں کے خلاف کھلے عام نہیں، یہ میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا، دبے لفظوں میں آپ یہ بلیم کر رہے ہیں کہ وہ پالیٹکس میں انوالو کرتے ہیں، جبکہ آپ خود 8 سے 10 سال اقتدار سے بھرپور حکومت کے ساتھ آپ رہے. آپ 2 دفعہ ضلع ناظم بھی رہے، آپ نے علاقے میں کام بھی بہت ان سے لیے، لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ پالیٹکس میں انوالو کرتی ہے. اور دبے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کہیں اور سے آپریٹ ہو رہی ہے، اسی وجہ سے آپ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں. ہاں بات یہ نہیں ہے، اصل بات ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں آپ کو ایک بھرپور مقام اور عزت دی جائے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو عزت بھی ملنی چاہیے، آپ کو مقام بھی ملنا چاہیے. آپ کا ووٹ بھی بہت زیادہ ہے ضلع چکوال میں، اور آپ نے ضلع چکوال میں کام بھی سب سے زیادہ کرائے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رتبہ کیوں نہیں ملتا سردار صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہم بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں آج، جو اپنی جماعتوں کے ساتھ جڑے رہے 20 سال 30 سال اور آج وہ اس مقام پر موجود ہیں. جیسے اگر ہم مسلم لیگ نواز کی بات کریں، شاہد خاقان عباسی ہیں، خواجہ آصف ہیں، احسن اقبال ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے کئی پولیٹیشین ہیں. پیپل پارٹی میں راجہ پرویز اشرف، قمر الزمان قاہرہ، اور اسی طریقے سے ان کے کئی پولیٹیشین ہیں. اسی طریقے تحریک انصاف کے ساتھ پرانے نظریاتی لوگ 20 سال سے موجود ہیں. تو ان لوگوں کو عزت پارٹی کے اندر اسی لیے مل رہی ہے کیونکہ وہ اپنی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آپ تو کبھی پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. آپ جس پارٹی میں جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سال کے اندر وہ جو پرانے لوگ جو پچھلے 15-20 سال کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ رہ رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، جنہوں نے مشرف دور میں جب آپ اقتدار کے مزے لے رہے تھے، جو لوگ نون لیگ میں تھے یا پیپل پارٹی میں تھے یا تحریک انصاف میں تھے، تو وہ لوگ، ان لوگوں کی ریپلیسمنٹ میں آپ کو الٹرنیٹ کیا جائے اور وہاں آپ کو لا کے کھڑا کر دیجئے. ہاں جی چونکہ آپ کا ووٹ بہت زیادہ ہے تو آپ نہیں. آپ تو وہ ہیں جن کو چودھری برادران نے سب سے عزت دی تھی. پنجاب میں آپ کو فرنٹ مین سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا بھی ہے کہ ان کو سب سے زیادہ افسوس 2 بندوں کا ہے، ایک امیر مقام کا اور ایک آپ کا، جو ان کے بقول چودھری شجاعت کو اپنا باپ سمجھتے تھے، لیکن جیسی ان کے ہاتھ سے اقتدار گیا تو آپ ان کو بھول گئے. پھر آپ نے ان کے خلاف الیکشن بھی لڑے اور اب بھی آپ اعلان کر رہے ہیں کہ میں پرویز الہی کے خلاف بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ کسی جماعت میں رکتے ہی نہیں ہیں. جب آپ کسی جماعت پہ رکتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو وہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ کیسے آپ مسلم لیگ نواز میں جا کے اور وہاں پہ بیٹھے آلریڈی جن لوگوں نے 20 سال جماعت کو دی ان کی جگہ لے سکتے ہیں؟ آپ کیسے کاف لیگ یا تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن کی وہاں پہ جگہ لے سکتے ہیں؟
کسی جماعت میں جگہ لینے کے لیے وہاں پہ رکنا چاہیے، وہاں سٹے کرنا پڑتا ہے، وہاں اپوزیشن میں گورنمنٹ میں ہر حالت میں جماعت کا ساتھ دینا پڑتا ہے. لیکن نہیں، آپ تو جاتے ہیں، آپ کو تو اختلاف ہو جاتے ہیں، پھر آپ ایک جماعت سے دوسری. اور ماشاءاللہ سے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. ویسے میں یہ لفظ لوٹا جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا، یہ ایک کسی بھی پولیٹیشین کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے یہ بےعزتی ہوتی ہے. لیکن بائی ٹرم جو لوٹوں کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایک پارٹی سے نکل کے دوسری میں جائے یا دوسری سے تیسری میں جائے. لیکن اللہ معاف کرے، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے کسی بھی جماعت میں آپ ایک دفعہ نہیں گئے، نہیں ایک دفعہ نہیں گئے، آپ دو دفعہ گئے. نون لیگ میں آپ 2 دفعے گئے، تحریک انصاف میں آپ 2 دفعہ گئے ہیں، اب پھر آپ نون لیگ میں جانے والے ہیں، اور پیپل پارٹی میں بھی آپ رہ چکے ہیں، اور پرویز مشرف کی بھی دیرینہ ساتھی رہ چکے ہیں. آپ نے چھوڑا کوئی گھر نہیں. اب مجھے یہ بتائیں سردار صاحب، آپ کے پاس اتنا زیادہ ووٹ بینک موجود ہے، چکوال کے تمام حلقے، ان میں تمام یونین کونسل میں آپ کے دوست موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی ایم این اے نہیں بن سکے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب صحیح فیصلے کرنے کی باری آئی، اپنے غلط فیصلے کی. آپ اگر کاف لیگ کے ساتھ تھے، اب کاف لیگ کے ساتھ کھڑے رہتے، جماعتوں پہ برے وقت آتے رہتے ہیں، تو آج آپ چکوال کے سردار تھے، اور چکوال کی پالیٹیشین کے بھی آج آپ سردار ہوتے، آپ جیتتے بھی صحیح، آپ کو وزیر بھی بنایا جاتا، اور اپنے دوستوں کے کام بھی کراتے. آپ تحریک انصاف میں گئے تھے، وہاں ہی رکے رہتے، آج آپ کا ایک نام ہوتا، مقام ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، آپ نے تو یہ نہیں کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ بات، آپ یہ جو کہتے ہیں بار بار اپنی تقریروں میں کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بائی دا وے ابھی میرے پاس 3 سے 4 5 ایسے پکے نام ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. اس فیصلے کے بعد وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، کیونکہ کوئی بھی لوگ جو اپنے علاقوں میں، آپ کو پتہ ہے کہ دیہی علاقوں کی جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ ایک دھڑا دوسرے دھڑے کے خلاف ہوتا ہے. اب جب پارٹیز اوپر سے مکس ہو جاتی ہیں تو دھڑوں کا آپس میں مکس ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی لڑائی، دشمنی، جھگڑے وہ آپ پالیٹیشین کے ہی کریٹ کیے ہوتے ہیں. لیکن بعد میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جو تحریک انصاف یا کاف لیگ کے لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اتنے عرصے کے ساتھ، اور وہ دوسرے دھڑے کے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہوتے ہیں، آپ منٹوں میں ایک ویڈیو بنا کے اپنا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ادھر جا رہا ہوں، اور آپ اسی نون لیگ کو ووٹ دیں جس کو کل ووٹ دینا حرام ہے. نواز شریف کے خلاف، جس کے خلاف آپ نے اتنی باتیں کی، آپ نے ہمیشہ اس کے خلاف باتیں کی، اس کی چوری، کرپشن، پتہ نہیں کیا کیا دستانے آپ نے چکوال کے عوام کو سنائے، پھر انہی دھڑوں کو آپ کہتے ہیں کہ آپ جائیں ان کو ووٹ دیں. وہ لوگ جن کی آپس میں دشمنیاں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، پھر انہی لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ اب آپ اکٹھے ہو جائیں. اب لوگ اتنے زیادہ بیوقوف نہیں رہے، آپ کا یہ ہتھ کنڈا نہیں چلنے والا. ہاں آپ سیاست کریں، ضرور کریں، آپ کے پاس ووٹ بینک ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ جو اداروں کے درمیان میں انوالو کر کے اور ایک نیا بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، اور نہیں ہوگا اب اس دفعہ. اب کوئی روٹی کو چوچی نہیں کہتا کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں گے اور 1-2 یہ گیدرنگ کر کے سپیچز کریں گے اور لوگوں کو کہیں گے جی تحریک انصاف پہلے حلال تھی، اچھی تھی، ٹھیک تھی. ہاں بلکہ ایک اور بات یاد آئی، سردار آفتاب اکبر آپ کے فرنٹ مین ہے نا، ٹھیک ہے، تحریک انصاف سے منتخب ہوئے، ایم پی اے بھی ہیں، اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی بنایا ان کو. وہ ریزائن دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ پالیٹکس، گروپ، سردار گروپ، سردار گروپ، سردار گروپ، میں سردار گروپ، میں نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا، سردار گروپ کمایا. سردار گروپ کے پہلے بندے تحریک انصاف میں، اور آپ تحریک انصاف سے الگ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ان سے استعفیٰ دلوائیں، چیئرمین شپ سے بھی، اور ان کی جو ایم پی شپ کی وہ سیٹ، اس سے بھی ان سے استعفیٰ دلوائیں. استعفیٰ دیں، اس کے بعد لوگوں کو، باقی لوگوں کو اپیل کریں کہ اب وہ تحریک انصاف کے خلاف کھڑے ہوں. صحیح ہے؟ تو ایسے نہیں کام چلنے والا کہ آپ اقتدار کے دھوم ایک جماعت کے ساتھ رہیں، اور جب آپ یہ دیکھیں گے اب آپ وہاں پہ آپ کا کوئی عزت، کوئی مقام نہیں بن رہی. اور میں اگین یہ دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بنے گی کیسے؟ آپ کسی جماعت میں رہیں تو صحیح، آپ کسی جماعت کے ساتھ ایٹ لیسٹ 2 سال تو نکالیں، 2-3 سال تو نکالیں، پھر کوئی سوچے گا کہ آپ کا بھی کوئی وہاں پہ نام، یا آپ کو فیصلہ سازی میں بھی بلانا چاہیے، میٹنگز میں بلانا چاہیے، کوئی ٹائم تو گزاریں. باقی اب اسٹریٹ فارورڈ پالیٹکس کریں. آپ ایک بہت بڑا نام ہے، آپ یہ چھوٹے چھوٹے ایم پی اے اور ایم این اے کے کینڈیڈیٹس کی طرح نہیں ہیں. آپ کا ایک نام ہے، میں آپ کی رسپیکٹ بھی بہت کرتا ہوں، میں آپ کا فین بھی ہوں آپ کے ووٹ بینک کی وجہ سے. لیکن یہ عجیب قسم کی، اور پھر میں آپ کھل کے بات بھی نہیں کرتے. آپ جب ایک جماعت سے نکلتے ہیں ایسے نکلتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، دوسری میں چلے جاتے ہیں. کچھ دن پہلے وہ جماعت ٹھیک ہوتی ہے، پھر وہ غلط ہو جاتی ہے. یہ کب تک چلے گا؟ ایسا نہیں چلنے والا. تو یہ تھی
چکوال کی ایک مشہور سیاسی شخصیت حاجی سردار غلام عباس صاحب کے بارے میں ایک میرا تجزیہ۔ اگر میری کوئی بھی بات ان کے گروپ کے کسی بھی ممبر کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ایک ریئلسٹک ویڈیو میں بنانا چاہ رہا تھا۔ بذات خود میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور انہوں نے اپنے علاقے میں کام بھی کرائے، لیکن ان کی جو سیاسی ان کی پلاننگز ہیں یا پالیسیاں ہیں، اس کے ساتھ میرا اختلاف ہے اور وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اگر آپ کے کسی بھی سپورٹر کے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہو تو کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور آگاہ کریں تاکہ میں اپنا نالج اس کو درست کر سکوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی لائک کریں اور اس ویڈیو کو باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ چکوال کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تک یہ حقیقت پر مبنی پیغام پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔